बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो मौजू है, जिस तरीके से ये तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों को जो इस फ़न को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसकी कोई हकीकत समझना चाहते हैं, ये उनके लिए है। मेरे पास तो इतना वक़्त पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा वक़्त ना इस चीज़ को दिया जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब पे देखी हैं कि जिसको देख के तौबा इस्तग़फ़ार ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो कभी जाऊँ उधर फल मंडी में या सब्ज़ी मंडी में, वहाँ तो बोलियाँ लग रही होती हैं। वो एक मंडी वाला समय है कि वो सारे अपने अपने वो ला के, कोई उधर केले फ़रोख्त कर रहा है, कोई सेब फ़रोख्त कर रहा है, और ऊंची ऊंची सब आवाज़ें लगा रहे हैं कि ये देखो तो फलाना आ गया, ये हो गया, ये है। तौबा इस्तग़फ़ार, यानी कि इस इल्म, ये मुक़द्दस जो इल्म है, इसकी भी निजात नहीं हुई, यानी कि जान नहीं छूटी आज के दिन तक। हर कोई लेके बैठ गया है गलत लोगों को। उसका नतीजा क्या निकला, इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जो इसको समझने वाले भी थे ना, वो इससे पीछे हट गए कि ये तो सारा फ्रॉड है, ये तो झूठ है। क्योंकि हर बंदा अपनी बोलियां बोलता जा रहा है, हर बंदा एक असूल है, एक रिदम है, एक उसका कोई सी चीज़ का कोई इब्तदा है, कोई उसकी इंतहा है। तो यहाँ तो यही नहीं पता चल रहा कि इसकी इब्तदा क्या है। ये ऐसी लग रहा है जैसे ये कोई पागलों का इल्म है, दीवानों का इल्म है, या जिसका जो दिल करे वो इसके अंदर आए और आगे अपने सलाह मशवरे करे और उसके बाद निकल जाए। तो ये मैं हम कोशिश करेंगे। मैं खुद तालिब इल्म हूँ, अपना मैं तारफ़ करवा दूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ। मैं तो अभी तक इस इल्म को सीख रहा हूँ, लेकिन जितना सीखा, जितना समझा, जितनी जगह जगह की खाक छानी, कितना पैसा लगा दिया, कितना वक़्त लगा दिया, तो फिर कहीं जा कि इसकी कोई पता चला कि इसका मुँह सर पैर कहाँ पे है। ये जो हरूफ हैं, जहाँ से ये इब्तदा है, ये बिगनिंग है, अगर यही गलत है तो सारा आगे आने वाला ही गलत है। तो जो बैठा हुआ है वो मुझे नहीं पता, मैं तो वो बच्चे दिखाते हैं, ये देखें जी ये कह रहे हैं, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये मतलब हैरत है। वैसे अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बड़ा मुक़द्दस इल्म है, ये बड़ा एक इसका सिलसिला है, इसका आगाज़ भी है, इसका एहतमाम भी है। ये पागलों का, दीवानों का इल्म नहीं है। ये बड़े सुलझे हुए, बड़े संजीदा किस्म अफराद का ये इल्म है, बड़ा सीरियस मौजू है ये। वो बैठ जाएगा जी, वो मैं ये देखें जी, इसका ये आ गया है, इसका ये फलाना आ गया है, उसका ये हो गया है, पता नहीं कि किस तरह हो गया। तो आप कोशिश करेंगे कि बात को समझते हुए, इसको गौर करके, हर एक चीज़ को आप निशानियाँ लगा के गौर करते जाएं। और जहाँ पे बात में फ़र्क आएगा, आपका हक बनता है कि आप उसको बोलें कि ये अगर यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या होगा। तो इस हकीकत में आप इस इल्म को देखें ज़रा। अब यहाँ से भी हम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। और मैं ये भी बता दूँ, ये जो दिखा रहे हैं, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, ये कोई नहीं लिख रहा। तो गौर करके देखें ज़रा। अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज़ कर दिया, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, कोई शक व शुबा नहीं इसमें। तो अब हम ये हरूफ से चलेंगे कि किस हरूफ का क्या मतलब है, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसका हरफ जो है, हरफ है, हरफ से लफ्ज़ कैसे बनेगा। ये पार्ट्स में वीडियोज़ होंगी, क्योंकि एक करेंगे वो आगे वाली समझ भी नहीं आएगी। इसको संभालते जाएं इंशाअल्लाह ताला। ये आपका ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। 10,000 बंदों में, 1,00,000 बंदों में आप इसको खड़े होकर बता सकते हैं कि मैं बताता हूँ इस इल्म की हकीकत क्या है ये हरफ से लफ्ज़ कैसे बन जाते हैं, खुद ये हरफ क्या है। तो अब गौर करें ज़रा। हम शुरू करें अलफ से लेके ज्ञान तक। अब कैसे आएगा ये देखें। हरफ तो आ गया अलिफ, हरफ अलफ, इसका अदद होगा नहीं बल्कि है 1। देखते जाएं। इसकी जो सिमत है हाकम, वो है मशरिक। इसका जो हाकम अंसर है वो है आतश। इसका जो सितारा है वो है शमस। इसका जो बुर्ज है वो है असद। इसके आगे मनाजिल कमर हैं, लेकिन ये जिस तरह वीडियो दिखा रहे हैं तो आगे जगह नहीं है,
وہ آگے جب آئے گی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اللہ معاف کرے، جھوٹ والی یا فراڈ والی بات نہیں ہے. یہ جگہ ہی اتنی ہے کہ اتنا دکھا سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ اس کے آگے منازل قمر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نا آگے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، پھر اسی کو لے کے آگے چلیں گے کہ جب یہ حرف سے لفظ بنا تو پھر اس کے بعد ایسے نا حصوں میں بات کو سمجھانے کے لیے ابھی نا یہ جگہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب یہ الف کا ہو گیا. اس کے بعد حرف یہ آ گیا با. اس کے عدد وہ ہیں 2. اس کی جو حاکم سمت ہے وہ ہے شمال. اس کا جو حاکم عنصر ہے وہ ہے باد. اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہے قمر. اس کا جو حاکم برج ہے وہ ہے سرطان. ٹھیک ہو گیا. الف بھی ہو گیا، با بھی ہو گیا، اس کے عدد بھی آ گئے، ان کی حاکم سمتیں بھی آ گئی، ان کے حاکم ایلیمنٹ بھی آ گئے، ان کے حاکم ستارگان. یہ شمس اور قمر، ان کا ایک ایک برج ہے. باقی جو 5 ستارگان ہیں وہ آگے دکھائیں گے، سب کے 2 بروج ہیں. اب یہاں پہ آئے گا تیسرا حرف جیم. عدد اس کے 3. اس کی جو حاکم سمت ہے وہ ہے مشرق شمال مغرب. اس کا جو حاکم عنصر ہے وہ ہے آب یعنی کہ پانی. اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہے شمس قمر مریخ. ٹھیک ہو گیا. اس کے جو حاکم بروج ہیں، برج نہیں بروج، اس کا پہلا حاکم برج ہے برج الحملی اور دوسرا ہے اس کا اقرب. حمل اور اقرب ستارہ مریخ کے یہ حاکم بروج ہیں. لیکن پہلی 7 حمل کی آتی ہے، دوسری 7 اقرب کی آتی ہے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے یہ بتا رہے ہیں نا آگے ساری سمجھ آتی جائے گی. اب چوتھا حرف دیکھیں، حرف دال. اس کے عدد 4. اس کی سمت جنوب. اس کا حاکم ایلیمنٹ عنصر خاک. اس کا حاکم ستارہ مشتری بھی کہتے ہیں، لیکن یہ عربی میں اگر آئیں گے تو وہ مشتری ہی ہے. اس کے بھی برج نہیں بروج. پہلا جوزہ اور دوسرا سنبلہ. اس کے بھی 2 ہیں، جوزہ اور سنبلہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں گیا 5واں حرف الف با جیم دال چھوٹی ہا. یہ چھوٹی ہا ہے. عدد اس کے 5. اس کی سمت پھر یہ رپیٹ ہو گئی ہے مشرق. اس کا حاکم عنصر آتش. اس کا حاکم ستارہ. اب دیکھیں یہاں پہ یہ پوزیشن اس کی سارا کچھ نہ بدل جائے گا. یہ آ گیا عطارد. ٹھیک ہو گیا. پہلے میں شمس ہے. غور کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے ساری سمجھ آئے گی، ہر ایک سوال کا سمجھ آئے گا. بروج عطارد کا پہلا اس کا ہے کوس، دوسرا ہے اس کا اپنا ہوت. ہوت کہہ لیں، عربی میں ہوت کہتے ہیں، برج الحوتی. تو 1 2 3 اپنا ابجد ہا کے بعد آئے گی واو. یہ اپنا حرف واو. اس کے عدد 6. اس کی سمت شمال. اس کا حاکم عنصر یہ زہرہ تک آ گیا. اس کے بھی بروج ہیں، برج نہیں بروج 2. برج سور اور برج میزان، اس کے 2 ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابجد ہو. اب یہاں پہ زا آئے گا. حرف زا. اس کے عدد ہیں 7. اس کی حاکم سمت مغرب. اس کا حاکم عنصر آب. اس کا حاکم ستارہ زحل. اس کے بھی بروج ہیں، برج نہیں بروج. جدی
عربی میں کہتے ہیں جدہ، جدی، ہم تو جدی کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں جدہ، تو یہاں پہ کہتے ہیں دلو، دلو نہیں، عربی میں کہتے ہیں دلوی، برج الدلوی، تو برج دلوی اور برج جدی۔ اس کے بعد یہاں پہ اب یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے نا، اب اس سے آگے یہ ساری اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کے سارا عدد کیا ہے، اس کی سمت کیا ہے، اس کا عنصر کیا ہے، اس کا حکم ستارہ کیا ہے، اس کا حکم برج کیا ہے، اس کے آگے والا جو سلسلہ لے کے چلیں گے نا، وہ یہ سارا پھر آگے جائیں گے منازل قمر پہ کہ اس کا پیچھے بیک اپ کن کے ساتھ ہے، جو 28 منازل قمر ہیں، جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، یہاں سے یہ چیز گردش کرتی ہوئی وہاں تک کیسے چلی جاتی ہے، وہاں کی جو گردشیں ہیں وہ ہماری اس دنیا میں ہمارے اوپر کیسے آتی ہیں، جن کی باقاعدہ لوکیشنز ہوتی ہیں، تو یہ اس کا علم ہے، یہ دیوانوں کا، پاگلوں کا یہ علم نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے وہ آ کے بیٹھ کے تو شروع ہو جاتا ہے جی یہ اس کا یہ ہے تو اس کا فلانا ہے ڈمکانا، فلانا ڈمکانا کوئی نہیں ہے، سارا واضح نظر سامنے آ رہا ہے، یہ سمجھنے والی ایک حقیقت کا نام ہے۔ حرف آ گیا اس کے بعد جی ابجد ہو، اب آ گئی حلوے والی ہا، ٹھیک ہو گئے، اس کے عدد ہیں 8، اس کی حاکم سمت ہے، پھر وہی ریپیٹ ہو جائے گی، نہیں مشرق شمال مغرب، اس کی آگی جنوب، عنصر اس کا خاک، ستارہ اس کا آ گیا پھر شمس۔ آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ 1 2 3 4 5 6 7 7 کے بعد وہ دوبارہ ریپیٹ ہو گئی، پہلے شمس آیا تھا مشرق میں، اب یہ دوبارہ شمس آیا ہے جنوب میں، اس طرح یہ روٹیشنز ہیں، یہ روٹیشنز ان کی اب بدلتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا شمس، تو اس کا جو حاکم برج ہے اپنا وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں تک تو اب یہاں پہ ذرا سٹے کریں، پہلے 7 دنوں کا سمجھ لیں، اب یہ 8 تک آ گئے ہیں، 7 دن، 7 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے بن گئے 28، یعنی کہ 4 ہفتوں کے 28 دن، منازل قمر 28، ان کی روٹیشنز کیسے بدل گئیں، یہ ستارگان کیسے اپنی پوزیشنز کو بدل گئے اور دوبارہ پھر اپنی اصل حالت میں یہ کیسے آئیں گے، اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے، کیسے کیسے ستارگان نے اپنی روٹیشنز بدلیں، عدد سے لے کے سمتیں بدلیں، اس کے بعد عناصر بدلے، اس کے بعد ستارگان بدلے، اس کے بعد بروج بدلے۔ اب یہاں پہ شمس جو ہے وہ مشرق کی جانب آ رہا تھا، اب یہ 8 کے اندر یہ مشرق نہیں، یہ جنوب کے اندر ہے شمس ہی، لیکن غور کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی اس کے اندر سارے سوالوں کے آپ کو خود ہی جواب مل جائیں گے۔ اس تحقیق کو، اس ریسرچ کو جس طریقے سے جس طرح میں نے سیکھا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یا سکھانا چاہتا ہوں، تو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے میرے اللہ نے اگر چاہا، اللہ نے رحمت کی، تو یہ ہر ایک چیز سمجھ میں آنے والی ہے، اس کو آپ اپنے پاس آن ریکارڈ رکھیں۔ باقی وہ جو بیٹھ کے ادھر کہانیاں سنا رہے ہیں نا، ان کو صرف نظر میں رکھیں، ان کے اوپر نگاہ رکھیں، ان کی غلطیوں کو دیکھیں، ایک نہیں غلطی نہیں، غلطیوں سے بھرپور آپ کو وہ شاہکار ملے گا، اور وہ آپ دیکھیں، اس کو دیکھ کے پھر ان کو دیکھیں، اور پھر وہاں پہ کمنٹ ضرور کیجئے گا، ہمیں بھی کمنٹ کیجئے گا اور ان کو بھی کیجئے گا کہ بھائی جان کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی اللہ کا خوف کریں، مرنا ہے، مر کے آگے اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ میں یہ جو دکھا رہا ہوں یا یہ جو بتا رہا ہوں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مرنے کے بعد جواب دینا ہے کہ میں وہاں پہ یہ کیا بتا کے آیا تھا۔ یہ اس طرح بات کو سمجھیں، یہ کسی کو غلط کہنے کی یا برا بھلا کہنے والی بات نہیں ہے، یہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ بھائی تمہارا نہیں کام، تم جو اپنا کام کر رہے ہو اس کو کرو، تمہیں شوق اتنا جنون چڑھا ہوا ہے تو پہلے اس کو سیکھ تو لو، جا کے جگہ جگہ کی خاک چھانو، پہلے جا کے معلوم کرو یہ علم کن کے ہیں، کون یہ علم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مذاق ہے، یہ فن چل رہا ہے کہ تم نے وہ ٹک ٹاک کھول لی ہے اور چلتے ہی چلے جا رہے ہو، کوئی تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو سارا اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ آج ہمارے پاس مرد و خواتین آتے ہیں، خدا کی قسم بات کرتے شرم آ جاتی ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ فلانا آ گیا، یہ آ گیا، وہ کیا، کس نے مذاق بنایا ہے اس مقدس چیز کو، یہ ہے سوال۔ تو اس طرح کی جو بندہ آپ کو نظر آئے ادھر بیٹھا ہوا کہ یہ اس علم کے ساتھ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ، ایک حقیقی علم کے ساتھ، اور ان کی سرزنش کرنی چاہیے، ان کو وہاں پہ کمنٹ کرنا چاہیے
کہ یہ چیز اگر یہاں پہ تھی تو یہاں پہ تم نے کیوں کی ہے، اس کے نام تم غلط کیوں استعمال کر رہے ہو، جبکہ عربی میں یہ سارے موجود ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ سارے موجود ہیں. نہیں پتا تو مجھے نہیں نہ پتا ہوگا. تو اب غور کر کے دیکھنے والی، شمس ادھر تھا، 7 دنوں میں گردش ہوئی، اب 8ویں میں اندر یہ آ گیا. اسی طرح اب یہ سارے اپنی پوزیشنز بدلتے بدلتے 28 میں جا کے پھر وہی پہلی سے یہ بالکل سیم سچویشن میں یہ چیز واضح طور پہ سامنے نظر آئے گی. یہ ہے بات کرنے کا مقصد، یہ ہے دلیل دے دے کے روک کے. مجھے بھی علم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں میں کیا کہتا. نہیں، اس طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیشہ کی طرح پھر اوپر سے نکل جائے گی. تو میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، اس کو بڑا ایک علیحدہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے اس کو وقت دے کے آپ سمجھیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آئے گی کہ یہ دیوانوں کا علم نہیں ہے، یہ پاگلوں کا علم نہیں ہے، یہ سائیڈ میرا کام نہیں ہے کہ میں جی پہلے وہ کرتا ہوں، سویرے اپنا صبح میں جاب کرتا ہوں اور اب میں فارغ ہوتا ہوں تو بیٹھ کے ادھر ویڈیو بنا لوں تو جا کے لوگوں کو نا بازن کر کے تو وہ پتہ چلے بعد میں وہ لوگ ہی بازن ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے فراڈی ہیں، یہ سارا ہی فراڈ ہے، سارا ہی جھوٹ ہے. جھوٹ موٹ کوئی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ سامنے ہی ہے. آگے دیکھیں، ابجد ہو زا اب تا، توئے نہیں تا، تو اب حرف تا عدد اس کے 9، اس کی حاکم سمت آ گئی، پھر مشرق، اس کا حاکم عنصر آ گیا، پھر آتش، اس کا حاکم ستارہ اس حرف کا آ گیا، پھر قمر، اس کا برج آ گیا سرطان. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ پہلی والی لائن دیکھیں، اب یہ دوسری والی دیکھیں. اس میں شمس کے ساتھ یہاں پہ شمس یہ تھا، یہاں پہ شمس یہ ہے، یہاں پہ قمر یہ تھا، یہاں پہ قمر یہ ہے، یہاں پہ یہ بات تھا. یہ سارے اپنی روٹیشن یہ بدل گیا ہے، اس نے چینج کر لی ہے. اب یہ یہاں پہ آ گیا ہے. آگے چلیں. اب ہے جی حرف یا، یہ نہیں یا، عدد اس کے ہیں 10، اس کی حاکم سمت شمال، اس کا حاکم عنصر بعد، اس کا حاکم ستارہ آ گیا مریخ، اس کے حاکم بروج، برج نہیں بروج. کون کون سے؟ وہی پہلے والے، حمل اور عقرب. یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ اس کی روٹیشن کیا تھی، یہاں پہ اس کی روٹیشن کیا ہے. آگے چلیں. ابجد ہوز تی کا. اب یہاں پہ یہ بڑی ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے سمجھنے والا. لکھ لیں ذرا، کاف. اب اس کے عدد ہیں 20. حالانکہ کوئی کہتا ہوگا کہ 10 کے بعد تو 11 آتا ہے. یہ فن عملیات کے بنیادی اصول جو ہیں وہاں پہ یہ اس کے جو رولز ہیں اس کے اوپر یہ بنیادی طور پہ یاد رکھیں. وہ ایک ابجد اور ہے، وہ ایک اور ابجد ہے. یہ میں ابجد قمری کے حساب سے بتا رہا ہوں. کوشش کریں گے ساری ابجدات، جتنی بھی ابجدات اب تک آ چکی ہیں وہ طرح طرح کی ہیں. یہ میں اتنا آسان کیونکہ یہی چیز بار بار ہمارے یہ جو فن عملیات ہے نا، یہی بار بار استعمال ہوتی ہیں. 9 10 11، وہ 11 والی وہ بھی ہے، غلط نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. بے شمار ابجدات ہیں، بے شمار، شمسی ہے، قمری ہے، مرفوزی ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. پھر وہ آپ الجھ جائیں گے. پہلے ان بیسکس کو جب دیکھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، سمجھائیں گے. اب یہاں پہ آپ کو ہر کو سوچتا ہوگا کہ یعنی کہ 1 سے بات چلی 10 پہ آ گئی، 10 کے بعد 11 کیوں نہیں آیا؟ 11 کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جدول حروف ابجد قمری سے ہم بتا رہے ہیں. تو 10 کے بعد 11 نہیں، 10 کے بعد کاف ڈنڈے والے کے 20. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 20 ہو گئے. اس کی حاکم سمت دیکھیں شمال، اس کی آ گئی مغرب، اس کا حاکم عنصر آب، اس کا حاکم ستارہ مشتری. اس کے بھی 2 بروج ہیں، اس کے بھی 2 بروج ہیں مشتری کے. کون کون سا؟ جوزا اور سنبلہ. ٹھیک ہو گیا.
اب اس چیز کو لے کے یہ سامنے دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے شروع سے ایسے ایسے آپ اس کو ذرا غور کرتے جائیں کہ کس کس طریقے سے کس کس حرف کے اوپر کس طرح یہ ساری روٹیشنز، ان کی پوزیشنز کیسے کیسے بدلتی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ کیسے تھے، اس کے بعد وہ کیسے ہو گئے، اس کے تیسرے مرحلے میں اس کا جو تیسرا جو تھرڈ پوزیشن تھی وہاں پہ کیسے ہوئے، چوتھے پہ کیسے ہوئے، اور پہلے پہ سیم پھر وہی ہو گئے۔ جیسے ایک گھڑی ہوتی ہے، گھڑی ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ میں نے 1 گھنٹہ دیکھنا تو اس کے لیے پہلی گھڑی، تو دوسرا گھنٹہ دیکھنا تو دوسری گھڑی، ترتیب یہی ہے۔ یہ سمجھیں یہ ایک گھڑی ہے، یہ کلاک ہے، لیکن اس کی روٹیشنز آپ دیکھیں، جس طرح سوئیں اس کی گردش میں رہتی ہیں، چھوٹی بڑی سب سے بڑی، اس طرح۔ تو اس کے بعد اب آگے چلیں، یہ آ گیا جی حرف، اس کے بعد آئے گا 20 30، 30 کے بعد لام، لام عدد، اس کے آگے 30۔ اب دیکھیں نا 20 کے بعد 21 نہیں، 20 کے بعد 30، یہ ہے اس کے رول۔ یہ بھی نقطہ ایک بڑا سمجھنے والا تھا کہ 20 ہے تو 20 کے بعد 21، انشاءاللہ وہ جو دول دکھائیں گے، نہیں 20 کے بعد 30۔ یہ دیکھیں اس کے آگے لام کے عدد 30، اس کے بعد اس کی حاکم سمت مغرب، اس کے بعد جنوب، اس کے بعد عنصر ہے اس کا آب، اس کا ہے خاک، اس کا حاکم ستارہ مشترہ، اس کے بعد آ گیا عطارد، اس کے بھی 2 بروج ہیں، اس کے 2 بروج کوس ہوت، بج کوسی ہوتی عربی میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد حرف ہے میم، میم، اس کے عدد 40، اس کی حاکم سمت مشرق، اس کا حاکم عنصر آتش، اس کا حاکم ستارہ زہرہ، اس کے حاکم بروج سور اور میزان۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پہ زہرہ یہ ہے، یہاں پہ زہرہ یہ ہے، اس کو ذرا غور کر کے دیکھ لیں۔ یہ پہلا جو ہفتہ تھا اس میں زہرہ کی سمت شمال ہے، وہ آگے جا کے نا اس کی مشرق ہو گئی ہے۔ یہاں پہ اس کا عنصر بعد ہے، وہاں پہ اسی ستارے کا عنصر آتش ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ستارہ تو خیر وہی ہے، تو برج بھی اس کے وہی ہیں۔ اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ منازل قمر۔ اب اس کے آگے نون، حرف نون، عدد 50، اس کی حاکم سمت شمال، عنصر بعد، حاکم ستارہ زحل، اس کے بھی 2 بروج ہیں، برج جدہ، جدی کہہ لیں یا جدا کہہ لیں، اور دلوی، دلو یا دلوی، تو بہرحال تو یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک امید کرتے ہیں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ یہاں تک کیسے یہ چیز چلی، بڑا مطلب بڑا دھیان کرنا ہے، غور کرنا ہے، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس طرح یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جیسے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایسے کر کے دیکھے تو آگے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ موضوع اگر اس طرح کرنا تو آپ یہ اس کو رہنے دیں، کوئی اور جا کے ویڈیو دیکھ لیں، وہ آگے آگے کر کے دیکھتے جائیں۔ یہ سنجیدہ قسم کے جو لوگ ہیں یہ ان کا علم ہے، اگر ان کی یہ لائن نہیں ہے تو برائے مہربانی الٹا سیدھا کمنٹ بھی نہ کریں، بلکہ وہ ہمارے اس چینل پہ مت آیا کریں۔ جن کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، وہ اپنے ادھر جائیں، جا کے جو انہوں نے کرنا کریں، ہم کسی کو تو نہیں کہتے کچھ بھی۔ تو جن کا یہ موضوع ہے وہ آئیں، وہ کمنٹ کریں، وہ پوچھیں، جن کے پوچھنے والا یہ موضوع ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایسی کوئی بات رہ جائے گی، جیسے یہ دکھایا جا رہا ہے، جیسے یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو خود ہی دیکھ لیں یہاں پہ یہ کون سا، یہ سمتیں کیسے بدل گئیں، کس طرح ان کے عناصر بدل گئے، کس طرح ان کے ستارگان بدل گئے، کس طرح ان کے بروج بدل گئے۔ اب یہاں تک تو ہم آگے، اب اس کے بعد وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آگے نہیں دکھا سکتے تھے،
تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہوگا پتہ نہیں جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوسری ویڈیو کریں گے، اس کے اندر پھر یہ تو سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اب یہاں تک آگے نون تک، اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آگے بھی جگہ کوئی نہیں ہے، آگے بھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اب آگے جی ابجد ہوز تیکل من، اب آئے گا سین، حرف سین، اس کے عدد ہیں 60، حالانکہ 50 کے بعد 51 نہیں 50 کے بعد 60، اور اس کی حاکم سمت کہاں پہ سمت تھی اس کی؟ شمال کے بعد آگی اس کی مغرب، اس کے بعد اس کا عنصر آب، اس کا حاکم ستارہ، وہ آ گیا جی پھر شمس، برج اسد۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی سکرین میں آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ دیکھ لیں یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب غور کریں ایک مرتبہ پھر، یہ پہلی والی لائن تو ہو گئی، اب دوسری میں آگے، تو دوسری میں بھی یہ تیسری اس نے یہ جگہ لی ہے، شمس اور یہ شمس۔ پہلی میں شمس کا آپ یہ ساری اس کی یہ پراپرٹی دیکھیں، اس کی دوسرے میں پراپرٹی دیکھیں، اب اس کی یہ تیسرے میں، یہ پورے چاروں ہر ایک ستارہ اپنی ہر ایک پوزیشن میں اپنی اپنی جگہ لے گا، پھر دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ جائے گا، پھر آگے یہ ساری یہ پوری گردش اور حرارت میں رہنے والی چیزیں ہیں، یہ ساکت نہیں ہے ایک جگہ پہ، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ایک ہی جدول۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دکھائیں گے کہ گردش میں رہنے والی جدول کون سی ہوتی ہے، جس کے حروف تک بدل جاتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک مطلقاً دکھا رہے ہیں، پہلے اتنی بات تو سمجھ میں آ جائے، سارا اس کو خراب کر دی ہے۔ اب اس کے بعد حرف سین کے بعد ہے آئین، اس کے عدد 70، اس کی حاکم سمت جنوب، اس کا عنصر آ گیا جی آتش بعد آب، تو اب آ گیا خاک، تو اس کا حاکم ستارہ شمس، یہاں پہ آ گیا اس کا قمر، برج اس کا وہ ایک ہی ہے سرطان، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سارا آپ کو آسانی کے ساتھ، یہاں پہ یہ 2 لائنیں اوپر دیکھ لیں اور یہ 2 نیچے دیکھ لیں، یہ پہلے والے ہفتے میں الف کے ساتھ با کے ساتھ یہ کیا تھا؟ ستارے وہی ہیں، شمس قمر، اور یہاں پہ سین اور آئین، یہاں پہ شمس قمر کیسے ہے اور کن کے ساتھ ہے؟ خود ہی دیکھ لیں یا خود بنا کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد اب آئے گا فا، حرف فا، اس کے عدد ہیں 80، اس کی سمت آ گئی مشرق، اس کا حاکم عنصر آتش، اس کا حاکم ستارہ مریخ، اس کے حاکم برج نہیں بروج، برج الحملی اور برج اقرب۔ اب آئے گا حرف صاد، اس کے عدد 90، اس کی حاکم سمت، اس کا حاکم عنصر بعد، اس کا حاکم ستارہ مشتری، اس کے بروج جوزہ اور سنبلہ۔ اب آئے گا حرف کاف، کینچی والا، اس کے عدد 100۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ پھر وہ بدل گئی، اب یہ 100 سے لے کے جائے گی 1000 تک، 90 کے بعد 91 نہیں، 90 کے بعد 91 نہیں، 100۔ اس کے بعد اس کی حاکم سمت
مغرب، اس کا حاکم عنصر آب، اس کا حاکم ستارہ عطارد، اس کے بروج قوس حوت۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اوپر والی لائن کا یہی نقشہ نیچے آتا جا رہا ہے، غور کرتے جائیں کیسے کیسے کس طرح اس نے اپنی پوری گردش کی ہے، کس طرح گردش کرتے کرتے کس طرح کس حرف کا کس طرح اس کی سمتیں، کس طرح اس کے عناصر، کس طرح اس کے ستارے اور بروج کس طرح اپنی پوزیشنوں کو بدل گئے، اور پہلے کس طرح آئیں گے وہ بھی دیکھیں۔ اس کے بعد اب آئے گا را، حرف را، اس کے عدد ہیں 200، اس کی حاکم سمت جنوب، اس کا حاکم عنصر خاک، اس کا حاکم ستارہ زہرہ، اس کے بروج سور اور میزان۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ حرف آئے گا شین، اور میں نے لفظ لکھ دیا ہے، یہ حرف ہے پہلے، وہ پورا لفظ ہے۔ اب ہے عدد اس کے 300، اس کی حاکم سمت مشرق، اس کا حاکم عنصر آتش، اس کا حاکم ستارہ زحل، اس کے حاکم بروج برج جدہ، جدی کہہ لیں، اور دلوی، چاہے دلو کہہ لیں، دلوی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سارا اوپر کا نقشہ یہ نیچے تک آپ دیکھتے جائیں۔ اسی لیے اس کو بنانے کا، ٹائپنگ کرنے کا، بنا کر دکھانے کا مفہوم یہ تھا، مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اس کو میری آواز کو بھی سنتے جائیں، اور سامنے جیسے اس کو پرفارم کر کے دکھا رہے ہیں یہ پرفارمنس بھی دیکھتے جائیں۔ جہاں پہ کوئی غلطی ہے وہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بتانے والا غلط بتا رہا ہے کہ اس کو دیکھنے والا غلط سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے سوال کا جواب۔ اس کے آگے کیا آئے گا؟ اس کے آگے ہے حرف تا، اور پھر لکھ دیا تا، یہ حرف ہے تا ہو گیا۔ اس کے حاکم عدد ہیں 400، اس کی حاکم سمت ہے شمال، اس کا حاکم عنصر ہو گیا باد، اس کا حاکم ستارہ شمس، اس کا حاکم برج ایک ہی ہے اسد، اسدی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد سا، حرف سا، اس کے عدد 500، اس کی حاکم سمت مغرب، اس کا حاکم عنصر آب، اس کا حاکم ستارہ قمر، اس کا حاکم برج سرطان۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ آئے گا حرف خا، یہ گلے سے نکلتی بات خا۔ ایک تو یہ والا ہا ہے نا، حلوے والا نہیں، یہ چھوٹی ہا ہے، یہ بڑی ہا ہے، یہ نقطے والا خا، خا یہ ہو گیا۔ اس کے عدد ہیں 600، اس کی حاکم سمت جنوب، اس کا حاکم عنصر خاک، اس کا حاکم ستارہ مریخ، اس کے حاکم بروج برج حملی اور اقربی، اقرب حمل کہہ لیں، اقرب کہہ لیں۔ اس کے بعد آ جائے گا حرف زال، زال عدد 700، اس کی حاکم سمت مشرق،
اس کا حاکم عنصر آتش، اس کا حاکم ستارہ مشتری، اس کے حاکم بروج جوزہ سنبلہ. ٹھیک ہو گیا. اب آئے گا حرف زاد. عربی میں بولیں گے تو داد، زاد، زاد، داد. عربی میں داد، اور جیسے ہم رہتے ہیں یا ہمیں جیسے پڑھایا گیا ہے یا پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک میں، آپ دیکھیں گے کئی جگہ پہ وہ یہ جب یہ آتا ہے ولدوالین، سورہ فاتحہ کے آخر پہ آتا ہے ولدوالین، ظالین. ہم کہتے ہیں ولدظالین، عرب بولتے ہیں ولدالین. تو دونوں کہنے میں ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہیں عدد حاکم وہ ہیں جی 800. اس کی حاکم سمت ہے یہاں پہ شمال. اس کا حاکم عنصر آ گیا بعد. اس کا حاکم ستارہ عطارد. اس کے حاکم بروج قوس ہوت. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے آگے آئے گا جی زا. توئے زوئے، جیسے زوئے کہتے ہیں، جیسے یہ ہے نا تا زا، یعنی کہ اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ تا ہے وہ زا ہے. اسی طرح حرف یہ والا، یہ تا کی شکل ہے لیکن اس کے اوپر اس کے ساتھ ڈاٹ ہے، تو یہ وہ تا ہے، یہ زا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی زا کہتے ہیں. تو اس کے حاکم جو عدد ہیں وہ ہیں 900. اس کی حاکم سمت مغرب. اس کا حاکم عنصر آب. اس کا یہاں پہ حاکم ستارہ زہرہ، اور اس کے حاکم بروج برج سور اور میزان. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ آخر والا آئے گا غائن، حرف غائن. اس کے حاکم عدد ہیں 1000. 1000 عدد ہیں اس کے. اس کی یہاں پہ حاکم سمت مغرب جنوب، سمت جنوب. اس کا حاکم عنصر خاک. اس کا حاکم ستارہ زحل، اور اس کے حاکم بروج جدہ دلوی. جدی دلو کہہ لیں، حالانکہ جدہ اور دلوی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سارا نقشہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. اس کو لکھ کے دکھایا ہے، یہ میں ہی لکھ رہا ہوں، اللہ شاہد ہے، اللہ کو گواہ کیا ہوا ہے، میں ہی لکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑی سی ہم نا اس کے اوپر بات کریں گے کہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک آگے. اب یہاں الف سے لے کے غائن تک دیکھیں، شمس سے لے کے نہیں اوپر سے آئیں. حرف الف عدد 1. اس کا یہاں سے اس کا آغاز ہوا، 1000 پہ اس کا اختتام ہوا. اس کے بعد سمت مشرق. مشرق کا آخر جو ہے وہ ہے جنوب، تو وہ اسی حرف کے اوپر جنوب یہاں پہ ختم ہو گیا. گردش کرتا کرتا اپنے اس حصے میں، یعنی کہ اپنے چوتھے ہفتے میں پہلے سے یہ یہاں سے نکلا اور یہاں پہ یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد عنصر یہاں پہ اس کا آتش تھا، تو آتش کا آخر جو ہے وہ خاک ہے، تو یہاں پہ خاک پہ ختم ہو گیا. شمس اس کا آغاز ہے اور ستاروں میں زحل اس کی انتہا ہے، تو زحل پہ اس کا ختم ہو گیا. برج اسد سے یہ شروع ہوا. یہ برجوں کی بھی ایک ہے علیحدہ سے بات، کیونکہ یہاں پہ یہ جو دکھا رہے ہیں نا ستاروں کے ساتھ، جیسے شمس ہے، قمر ہے، تو بروج کی جو کیفیات ہیں وہ علیحدہ ہیں. وہ اسد سے نہیں شروع ہوتا، وہ حمل سے شروع ہوتا ہے. حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، ہوت. اس طرح یہ ہے ان کا کمبینیشن، یعنی کہ بول کے عادت پڑ گئی ہوئی ہے، حالانکہ یہ نام ایسے نہیں ہیں ان کے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ 12 بروج کا برج الحملی سے لے کے برج الحوتی تک
وہ علیحدہ سے ایک کمبینیشن ہے، وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ جس طرح اس کو واضح طور پہ شیشے کی طرح جیسے مرضی کوئی آ جائے، جیسے مرضی اس کو کوئی پرکھ لے، تو یہ سارا بنا کے ٹائپ کر کے دکھایا ہے، کمپوز کر کے دکھایا ہے، تاکہ واضح طور پہ دلیل اور ثبوت کے ساتھ واضح رہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپا، یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ واضح طور پہ ان کی یہ کیفیات ہیں۔ دکھ افسوس اس بات پہ آ رہا تھا کہ اس کو سارا خراب کرتے جا رہے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا جا رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، سارا غلط کرتا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہے تو اس کو ضرور بتائیے گا، کوئی سوالیہ نشان۔ اس لیے یہاں پہ اس کو یہ بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ غور، ہر مرتبہ غور کریں، 1 سے لے کے 1000 مرتبہ آپ اس جدول کے اوپر غور کرتے چلے جائیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو اس بات میں فرق نہیں ہے، اللہ نہ چاہے، یہ دنیا داری کے علم ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری حیثیت یا جو مجھے عطا کیا ہے، میں اس کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم تو عاجز قسم کے لوگ ہیں، عاجز ہیں، جھکے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے۔ یہاں پہ اپنی توبہ نعوذ باللہ کہنا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف افسوس دکھ کے ساتھ ایک دنیا داری کے ایک علم کو، جس طرح میرے بچے گئے ہیں اسکولوں میں، کالج میں، تو وہاں پہ پڑھتے ہیں، تو ان پہ یقین ہے، اعتبار ہے کہ جو پڑھانے والا ہے ٹیچر، وہ خود تو پہلے پڑھا ہو، تو وہی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ میرے بچے کو کیا تعلیم دے گا۔ اس طرح بات کو سمجھیں، بات بڑائی کی نہیں ہے، بڑائی میرا صرف اللہ کی ہے، شانیں میرے اللہ کی ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو دنیا داری کے علم کو، اس فن کو سیکھنے کے لیے یہ علیحدہ سے ایک برانچ ہے، یہ فن عملیات ہے، اس کا منہ سر پیر موجود ہے، اس کے حقائق موجود ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں، اس کے اوپر جو سوالیہ نشان جن لوگوں نے کھڑے کیے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہے، ان کو کوئی شوق ہوگا، پتہ نہیں وہ آج کل کیا انہوں نے چلایا، توبہ استغفار، ہو تو تھمبنیل دیکھ کے شرم آ جاتی ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا، یہ سب سے پہلے یہ اس حصے میں یہ دکھانا درکار تھا، کیونکہ آگے میں نے اگر وہ جو 3 چیزوں کو چھڑا نا تو یہ ساری خراب ہو جائے گی، یہ سارا خراب ہو جائے گا، کیونکہ ادھر جگہ اب کوئی نہیں ہے۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے کہاں سے یہ چیز شروع ہوئی، آپ علیحدہ سے اپنا کوئی پیپر لکھنے والا لیں، اپنا قلم لیں، اس کو سارا متواتر آپ لفظ با لفظ، لائن سے لائن جوڑتے جائیں۔ میرے اللہ نے چاہا، میرے اللہ کی رحمت ہوئی تو جو یہ کہتے ہیں یا جو اس طرح کو یہ علم کو خراب کر کر کے الٹے سیدھے نام ان کے بگاڑ کے، شمس کو شمش فلانا، یہ مطلب میں حیران ہو گیا ہوں، میں خود حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو سارے میرے مسلمان بہن بھائی، میرے جو بچے ہیں، نیو جنریشن ہے، یہ میں اصل میں کام کر رہا ہوں اپنی نیو جنریشن کے لیے، کہ یہ نہ ہو کہ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کے کوئی دوسرا ان سے پوچھ لے تو وہ شرم کے ساتھ منہ چھپاتے پھریں کہ ہمیں کیا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ بھئی کرنا ہے نہیں کرنا، آپ اس کو رہنے دو، آپ اس کو ایک علم کے طور پہ رکھو کہ ہاں اگر کوئی پوچھے تو اسے بالکل کہا جائے کہ جی بالکل یہ علم ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہے میرے بات کرنے کا مقصد، کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں کہ وہ یہاں سے بات شروع اپنا یہاں سے جو بات شروع ہونی تھی اس کو پہلے سے لے کے بیٹھ گئے تو کہہ دے گا جی یہ تو یہ ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اپنی ساری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دل دماغ کو صاف کرنے کے لیے اس چیز کو واضح طور پہ کیسے کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک ہم آگے، تو اس کو اس طرح دیکھیں، اپنے پاس نوٹ رکھیں، اس کو لکھتے جائیں، اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ پتہ نہیں اب یہ کمپیوٹر ہے، لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہوگی ہو، میں تو اپنے تسلسل کے ساتھ ہی جاتا جا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ حروف ہیں، یہ ان کے عدد ہیں، یہ ان کے حاکم سمتیں ہیں، یہ ان کے حاکم عناصر ہیں۔ اسی طرح ہر نام میں ایک نہیں، جتنے ناموں کے اس کے اپنے ہیں نا، جیسے ہم نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی ابزر نام پہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ میں کوشش کروں گا اس کے وہ جو لنک ہوتا ہے اس کے نیچے دے دیں ابزر نام کا، الف با زا را،
تو ان حروف کے اوپر وہ سارے بتائے تھے کہ اس کی حاکم سمتیں کون سی ہیں، اس کے حاکم عناصر کون سے ہیں، اس کے حاکم ستارہ مطلب گھڑی، اس ساتھ میں چلنا ہے اس نے، ایک نہیں ہوتا، وہ بھی سارا غلط کرتا جا رہا ہے، ایک تو ہے ہی نہیں۔ جب میرا نام علی ہے، یہ 3 حرف ہیں، عین لام یا، تو اب کون کیا کرے گا؟ اب میرے نام نے ان 3 چیزوں کے اوپر گردش کرتے چلے جانا ہے، اگر میرے علم میں ہو تو کیسے ہوگا؟ یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں سے عین لے لیا، یہاں سے یہ لام لے لیا، یہاں سے یا لے لی، اب یہ علی عین لام یا، میرے نام کا سارا دار و مدار اس جدول میں سے صرف انہی کے اوپر ہی گردش کرنا ہے، مجھے انہی کی ضرورت چاہیے۔ یہ بار بار یہ پوزیشنیں بدلتی جائیں گی، انشاءاللہ کوشش کر کے وہ بھی بتائیں گے کہ علی نام کے عدد کس دن میں خود کیسے ہو جاتے ہیں، پھر وہ شروع میں کیسے بن جاتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں، یہ شمس کہاں سے شروع ہوا، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی انتہا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی انتہا ہے۔ یہ الف سے لے کے گئے تک دیکھ لیں کہاں سے بات شروع ہوئی، 4 ہفتوں میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، یہ 28 ہیں، اس کے آگے 3 اور بھی ہیں، مد یا مدہ، حمزہ اور کھڑی زبر۔ اب دوسرا جو چیپٹر ہے، دوسری جو ویڈیو ہے، تاکہ ذرا یہ جگہ بن جائے گی بات اور آسانی، اگر میں نے اس کو چھیڑا اب گنجائش نہیں ہے، تو یہاں پہ بات کو سمجھنے کے لیے میری دعا ہے کہ جتنا ابھی تک بتا چکے ہیں، جتنا ابھی تک سارا یہ دکھایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، میرے اللہ کی رحمت سے اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کس حرف کا اپنا کیا مقام ہے، اس کے کیا عدد ہیں۔ دوسرا سوال رہ گیا الف با، ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ ہے یہ بھی میں اب ذرا دوسرے طریقے سے آ جائیں، ٹھیک ہے، ذرا تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ الف کے ساتھ اب بے کے ساتھ آ گیا پا، کہتے ہیں پے، چلیں پے کہہ لیں، الف با پا، تو اب پا تو پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، عربی زبان میں بھی نہیں ہے، عرب والے تو پا کو بولتے بھی نہیں ہیں۔ پورا قرآن آپ دیکھ لیں، پورے قرآن میں آپ کو کوئی ایک آیت، کوئی سورہ، کچھ بھی آپ کو پا کے نام سے نہیں ملے گا۔ ایون کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں، دبئی میں، قطر میں، بحرین میں، تو وہ پاکستان نہیں، وہ پاکستان کہتے ہیں، پاکستان نہیں کہتے، پا تو وہ بولتے ہی نہیں، پاکستان، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جیسے یہاں پہ ہمارے استعمال ہوتا ہے پے، پا، پپو، کئی میں نے دیکھے، میرے اپنے دوست ہیں پپو، اب پپو اپنے عدد کیسے، کیونکہ اس کا پیدائشی نام ہی انہوں نے پپو رکھ دی ہے، اب وہ کیا کرے گا، وہ با کی جگہ کے یہ جو عدد ہے نا 2، پپو وہ استعمال کرے گا، پا واؤ کے 6، پا کے 2 اور 2 4، 6 7 8 9 10، یعنی کہ پپو کے جو عدد ہیں وہ ہیں 10، ٹھیک ہو گیا۔ الف با پا جیم کے ساتھ یہاں پہ ایک نقطہ ہے چے یا چا، اب یہ چا بھی پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، چا بلکہ عربی زبان میں بھی نہیں ہے، جیسے مرضی کوئی آ جائے۔ اب اس کے عدد کیا شمار کیے جائیں گے، جیسے کسی کا نام ہے چاند، یعنی کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی اس کا نام چاند رکھا ہوا ہے، میرا بھی کزن ہے اس کا نام ہے چاند، تو عدد 3 جیم کی جگہ پہ، یعنی کہ اس کی جگہ پہ عدد 3 لیے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو دال بھی ہے، یعنی کہ یہاں سے چلتے ہیں، تو یہاں سے جاتے جاتے کاف، یہاں پہ ایک نقطہ آ جاتا ہے، کاف کے ساتھ ہے یہاں پہ 2 ڈنڈوں والا گاف، یہ اردو میں ہے۔ اب گاف پورے قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، گاف عربی زبان میں بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ عرب والے گیلانی نہیں کہتے، عرب والے جیم سے جیلانی بولتے ہیں، جیلانی کہتے ہیں، گیلانی نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں پہ گیلانی کہتے ہیں، وہاں پہ عربی جو ہیں وہ جیلانی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ نون آ گیا ہے، اس کو ذرا صحیح کر دیں، یہ ہے اس کی، یہ دیکھیں نا کمپیوٹر ہے تو اس میں لکھنے میں آ جاتا ہے، وہ لفظ تھا نون، تو یہاں پہ ٹھیک کر دیا، کاف گاف، تو یہاں پہ اور بھی ہیں، یہ را کے ساتھ ہوتا ہے ڑا، یہ را بنا کے اوپر
چھوٹی یہ تا کی شکل نا اس کے اوپر ہے، اسے بولتے ہیں اردو میں ڑا. تو ڑا بھی پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں بھی نہیں ہے. تو جس کا جو اگر استعمال کرنا چاہتا ہے ڑا کا، تو وہ ڑا یہ را کے 200 عدد جو ہیں وہ یہاں پہ کرے گا استعمال. اب اسی طریقے سے جیسے یہ دیکھیں نون، اکثر لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ جی نون گنا کے کیا ہوں گے. نون گنا کافی نام ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں نون گنا والے، جیسے میں، میم یا نون گنا میں. تو اگر ڈاٹ ڈال دیں گے تو بن جائے گا مین، نہیں. تو یہاں پہ نون گنا جو ہے تو نون گنا کے عدد بھی نون والے استعمال کیے جائیں گے 50. اگر آپ کو ضرورت ہے نون گنا کی، یہ چیزیں جو قرآن پاک میں ہیں وہ تو یہاں پہ موجود ہیں. اب اور بھی کوشش میں کر رہا ہوں، دیکھوں کہ اور کیا کیا نہیں ہے. جہاں سوال کر دیں تو بتا دیں گے، ویسے بھی پہلے بتا دیتے ہیں. یہ تو واضح طور پہ ہیں، کوئی بھی اپنی یہ میرے اوپر آپ رہنے دیں، جیسے مرضی آپ تحقیق کر لیں. ایک یہ شکل ہوتی ہے چھوٹی ہا کی، اور ایک یہ شکل ہوتی ہے چھوٹی ہا کی. یہ بھی چھوٹی ہا ہے، یہ بھی چھوٹی ہا ہے. تو اگر کوئی یہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے عدد بھی 5 ہی استعمال ہوں گے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے ساتھ آگے اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا ہے. ڑا کا بھی ہو گیا. یہ تا ہے، اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے ہمارے اردو میں ٹا، ٹے، جسے ٹے بھی کہتے ہیں. ٹے، ٹا، تا کے ساتھ ٹا. اگر کوئی ٹا یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ تا کے ورڈ لے گا، تا کے عدد لے گا ٹا کی جگہ پہ، کیونکہ عربی میں یہ نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اور غور کرتے ہیں، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے اور بھی ہے. تو یہاں تک تو یہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے الف سے لے کے غین تک یہ سارے قرآن پاک میں موجود ہیں. اور الف سے لے کے غین تک اللہ کے فضل و کرم سے سب کے مطلب موجود ہیں. اردو کے الف کا کوئی مطلب نہیں، فارسی کے الف کا کوئی مطلب نہیں، لیکن عربی کے الف کا مطلب ہے. الف سے لے کے غین تک سب کے مطلب ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو آگے اضافی طور پہ ہمارے معاشرے میں، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ پا، چا، یہ گاف، نون گنا، ڑا، ٹا، یہ ہمارے یہ پاکستان میں چلتے ہیں. عرب میں یہ کوئی نہیں ہے. ہمارے وہاں پہ رہتے ہیں رشتہ دار بھی ہو، دوست احباب بھی، تو وہ بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے، نہ ہم بولتے نہیں ہیں. تو یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی، یہ بھی مسئلہ سولو ہو گیا. اکثر لوگ ہمیں پوچھتے تھے کہ مطلب یہ کاف کی جگہ اگر گاف آ جائے تو عدد کیا ہوں گے؟ 20. یہاں پہ جیم نہیں، جیسے کسی کا نام چاند ہے تو وہ عدد لے گا 3. اگر پا یوز کرنا ہے تو عدد لے گا 2. نون گنا کے آئیں گے 50. تو اسی طرح یہ ٹا ہے تو یہ عدد آئیں گے تا کی جگہ پہ. تو یہ ڑا ہے تو یہ آئیں گے را کی جگہ پہ. تو اس طریقے سے یہ سارا پورا ایک یہ سمجھیں گلستان ہے. یہ شروع ہے، یہ اختتام ہے، یہ اس کا سارا سسٹم ہے. ٹھیک ہو گیا. جدول حروف ابجد قمری، یہ اس کا پورا ایک نقشہ ہے. یہ اس کا عدد حرف، یہ اس کا عدد، یہ اس کی حاکم سمت، یہ اس کا حاکم عنصر، یہ اس کا حاکم ستارہ، یہ اس کا حاکم برج. ٹھیک ہو گیا. تو اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آگے سے آگے اور بھی جو چیزیں ہیں سمجھانے والی، دکھانے والی، کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اس کے آگے کیا تھا؟ منازل قمر. تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، وہ بھی ایسے ہی ہے. 28 منازل قمر ہیں. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ جانے کے تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اب اس کا جو پارٹ 2 ہے اس کے اندر جو اضافی چیزیں ہیں، جیسے حمزہ، کھڑی زبر اور مدہ، مد کہہ لیں، مدہ کہہ لیں، تو اس کا بھی بڑا وجود ہے. تو وہ کس کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور کیسے وہ اس کے عدد کیسے لیے جاتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. پہلے بھی ذکر کیا ہے لیکن وہ پتہ نہیں وہ سمجھ کسی کو آئی ہے یا نہیں آئی. یہاں پہ یہ ذرا مجھے بڑا اچھا لگا ہے سمجھانے میں. کوشش کر رہے تھے کہ ایسی کوئی چیز مل جائے جس سے اگلے بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں یا اس کو ایسے نہ کریں، یہاں پہ دیکھیں اور میری آواز کو سنیں تاکہ واضح طور پہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ علم کیا ہے. نہیں تو آپ مزید غلطیوں کے اندر جاتے جائیں گے اور اپنے کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ ظلم کریں گے.
कुरान पाक का हुक्म है जो साफ़ है वो ले लो, जो गदला है वो छोड़ दो। इल्म कलाम बात वही होती है जो समझ में आए, जो समझ में नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे लिए तो वो बात नहीं है। जब मेरा दिलो दिमाग ही साफ़ नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रही, पता नहीं कहने वाला क्या कह रहा है। तो ये मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, उर्दू ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ, पंजाबी में भी कर सकता हूँ, वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ तक बात को समझने के लिए, देखने के लिए ये सारा पूरा एक चार्ट बना दिया है 28 का। ऊपर देख लें, नीचे देख लें, ये पूरा, इसलिए 14 और 14 जमा 28, ताकि ऊपर देख के नीचे आपको समझ आ जाए कि ऊपर उसकी कैफियत क्या थी, नीचे उसकी कैफियत क्या है। असल में ये 4 हफ्ते हैं, ये पहला हफ्ता है, 8वें पे दूसरा हफ्ता आ जाएगा, उसके बाद तीसरा और ये चौथा। ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, ये सारा आपको वाज़ेह तौर पर चल जाएगा। और हर एक नाम का एक आंसर नहीं होता, उसके नाम के जितने हरूफ होते हैं उतनी ही उसकी पोजीशंस होती हैं, उसी से ही उसने काम लेने होते हैं। ये बाज़न बंदा अगला क्यों ना हो जाए, वो फलाने का जी फलाना आंसर है, तो बंदा पूछे अगर उसी का ये एक आंसर है तो ये अलफ से लेके गए तक बात करने का मतलब, जब एक ही हरफ है, जब नाम के हरफ, मुझे कोई इंसान साबित कर दे जिसके नाम का एक हरफ हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब यहाँ पे हरफ है, अब हम शुरू करेंगे अलफ, जैसे ये देखें ना अलफ, तो अब ये तो एक हरफ है, अब ये लफ्ज़ कैसे बनेगा ये देखें। अब ये 3 हरफ बन गए, अलिफ लाम फा, अलिफ। अब ये हरफ नहीं, अब ये लफ्ज़ है। इसी तरह बा है, इसी तरह जीम है, इसी तरह दाल है, इसी तरह हा है। तो हरफ से लेके लफ्ज़ तक। तो अभी तक बात को समझाने के लिए आप हरूफ में ही रहें, ज़रा हरफों की निशानदेही हो जाए तो इंशाल्लाह ताला हरफ से लफ्ज़ बनते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं उसको दिखाएंगे। तो अभी तक के लिए ये देखें, तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। वैसे कोशिश तो नहीं की, क्योंकि मैंने सारा ये तो अल्लाह के फजल करम से सारा ज़ुबानी याद है, ना कोई देख रहे हैं, ना नकल मारने की कहीं से ज़रूरत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपनी मदद आपके तहत ये बनाकर दिखाई है, जो कोशिश की है, अल्लाह कामयाब करे। तो इसको देखें, इसको समझें, और ऐसे ही किसी की बात के पीछे नहीं चलते। तो यहाँ पे देख के अगर कोई किसी को गुमराह कर रहा है या अपने पास से नाम उल्टे सीधे रख के लगाता जा रहा है, तो उसकी ना सरजनश की जानी चाहिए, ताकि आइंदा से वो बाज आए, उसके जो करने वाले काम है ना अपने काम करे। ऐसी बातों में दखल देना भी नहीं चाहिए। जैसे गाड़ी की मकैनिकी का मुझे नहीं पता, तो मेरा दिमाग नहीं ख़राब कि मैं वो जी औज़ार ले के तो अब इंजन खोल के बैठ जाऊँ, ये तो वही बात होगी। औज़ार तो सारे बाज़ार से आम मिल जाते हैं, लेकिन उसको खोलेगा कौन? तो अब ये नहीं कि खोलना ही है, साथ उसको बंद नहीं करना। मेरे जैसे बंदे होते हैं, घर में काम करवाना होता है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, हालांकि वही औज़ार मेरे पास भी हैं, वही औज़ार मेरे पास भी हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि ये जो अब ये बाहर डीपी लगी हुई है, उसमें जो बिजली की तारें आ रही हैं, उसमें ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, करंट किस में है और किस में नहीं। तो मैं ऐसे जाके पंगा एक लेके तो बाद में उसको भुगता रहूँ, मैं नहीं बल्कि सारे घर वाले। तो इसी तरह जो कहते हैं ना रुझत आ जाती है, बंदिश, तो वो एक करता है, फिर उसको सारे भुगतते हैं। दुरुस्त इल्म, दुरुस्त निशानदेही, दुरुस्त तरीक़ेकार, कोशिश करना, मेहनत करना, ये हमारे ऊपर है। उसको कामयाब करना है या रद्द करना है, ये अल्लाह सुब्हानो ताला के काम है। ये फ़ैसले हमने नहीं करने, ना हमारे ये करने वाले हैं। और फ़न अमलियात, मख्फी साइंस, अकल्ट साइंस, छुपी हुई साइंस जो अपना वजूद रखती है, तो वो क्या है, वो ये आपके सामने रख दी है। ये है फ़न अमलियात, आर्ट, ये है आर्ट। इसको इस तरह देखें, इसको समझें। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें। तो जिन लोगों का ये मौजू नहीं है, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल पे मत आया करें। उल्टे सीधे पता नहीं वो कौन मैंने देखे हैं, आवारा, या पता नहीं कौन लड़के हैं, या पता नहीं आदमी हैं, कईयों को आदत होती है स्टूपिड किस्म के, तो उनको बराए मेहरबानी वो ये वीडियो देख कर ना साथ ही बंद कर दें, क्योंकि उनका ना मजाज है, तो ना वो हमारे ज़हन के बंदे हैं। उनके लिए हमारे चैनल के ऊपर किसी किस्म की कोई वेलकम नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो इस इल्म को हकीकी और संजीदा तौर पे जानना और समझना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए। जिनके लिए हंसी मजाक करने हैं ना, उधर चले जाएं। वो जिधर वो फ़न करते हैं तो उल्टी सीधी करते हैं, उधर बेशुमार काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये संजीदा किस्म का इल्म है, इसको इस तनाजुर में देख के कोशिश करके इसको समझें और अपने पास इसको रिकॉर्ड रखें।
اور اگر کوئی بندہ اس طرح غلط بیانی کرے، وہ چاہے میرے والد صاحب ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کو بتایا جائے کہ سر آپ اس بات کو غلط بتا رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ حق کے اوپر کھڑے ہو جانا، حق کی بات کہنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل میں ایسے ہی جنگ نہیں رکھ دی۔ حق اور باطل میں بڑا فرق ہوتا ہے، حق باطل کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے اگلے بندے کو سمجھانا چاہیے، کس طرح ہمیں گمراہ مت کریں۔ تو میں گمراہ نہیں کر رہا، جس کا موضوع نہیں ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، جس کا موضوع ہے وہ اس کو آگے سمجھے۔ گمراہ کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں گمراہ کرنا، اس میں گمراہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو علم ہے، سمجھنا ہے، سمجھے نہیں سمجھنا، نہ سمجھے دیوار پہ مارے، آگے کسی اور سائڈ پہ نکل جائے۔ اب تک کے لیے یہ سارا بنا کے دکھا دیا جو دولے حروف ابجد قمری۔ اب کوشش کریں گے ساتھ ساتھ اور بھی جو اس طرح کے جو تحقیق موضوع ہیں جن کو تحقیق بنا دیا گیا، ہاں ہی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ ہیں نہیں، بڑے آسان ہیں، لیکن تحقیق بنا دیا گیا ہے تاکہ اگلا انہیں چکروں میں میرے اور ہم کہتے رہیں تمہیں بندش ہو گئی، تمہیں رجت ہو گئی، تمہیں فلانی ہو گئی، ڈمکانی ہو گئی۔ اس کے بعد بابا جی کو پیسے دو، تو پیسے دینے کے بعد جب کام کا پوچھو کہ 3 دن کا آپ نے بولا تھا، اس کے بعد پتہ چلتا بابا جی نے نمبر ہی بلاک کر دیا ہے۔ تو بہرحال دھیان اور غور کر کے نا اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو دل دماغ کو صاف کر کے روشن خیالی کے ساتھ، یہ وہ علم ہے۔